अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल जिसका नाम है गुमशुदा मोहब्बत, मुसन्निफा है अंजुम अंसार, किस्त नंबर 11। सबा, मैं समझ रहा था तुम खो गई हो, इसीलिए मैं तुम्हें बरसों से ढूंढ रहा था। जो जहां बता देता कि उसने तुम्हें वहां देखा है, मैं वहीं पहुंच जाया करता था। मगर यह बात तो मुझे अब पता चली है कि तुम खोई नहीं थी। तुम वाकई नहीं खोई थी, तुम तो बदल गई हो, बिल्कुल बदल गई हो। तुम जैसी थी अब वैसी रही ही नहीं। ऐसी सबा को मैं छोड़कर नहीं गया था। वो तो मुझसे मोहब्बत करती थी। हाँ, बदल गई हूँ, बल्कि जान गई हूँ कि मोहब्बत क्या होती है। नहीं नहीं, तुम जैसी लड़की मोहब्बत से बेबहरा होकर मोहब्बत को कैसे जान सकती है? हाँ, तुम जान ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मुझे तो तुम्हें अब शुरू से ये बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा क्या हूँ और तुम मेरे लिए क्या हो। और हमें अपनी जिंदगी को किस तरह से शुरू करना होगा। प्लीज आमिर, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। जिसको जो सिखाना पढ़ाना चाहो शौक से पढ़ाओ। मगर अब मैं तुमसे कोई राब्ता रखने वाली नहीं हूँ और न तुम्हारी किसी गीदड़ भभकियों से डरने वाली हूँ। मेरा ताल्लुक प्रेस से रहा है। अगर तुमने नदीम खान के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना, तो इस शहर में कहीं भी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अच्छा, ऐसा होगा? वो मसनूई खौफ से तमस्खराना अंदाज में बोला। शायद इससे भी ज्यादा। चलो, जो तुम कर सकती हो तुम कर लो, और जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर लूंगा। वो चलते वक्त बड़ी चाहत से सैल्यूट करते हुए गुजरा कि मैं किलस कर रह गई। अम्मी, दफा करें आप सबा को और भाड़ में डालें इस मंगनी को। कोई हम अपने भाई की जान जोखिम में थोड़ी डालेंगे। सबीन अपनी माँ को समझा रही थी। हाँ, देखो तो उस आमिर की बदमाशी, वो घर पर आकर धमकियां देकर गया है। सबा मेरी, अगर नदीम ने उसे शादी करने की कोशिश भी की तो वो अपनी जान से जाएगा। अब वो किसी सूरत बच नहीं पाएगा। साजिदा बेगम भी अपने बेटे के लिए खासी परेशान थी। वो तो अच्छा हुआ कि उस वक्त नदीम घर पर नहीं था, वरना बात कितनी बढ़ जाती। माँ की परेशानी किसी सूरत खत्म होने में नहीं आ रही थी। अब आमिर आए या वो फोन करे तो साफ साफ कह दे कि इस मामले में हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुम सबा से शादी करो या ना करो, हमें इससे कोई सरोकार नहीं होगा। और लोग जो भी पूछेंगे कि नदीम की मंगनी क्यों टूटी, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी? शाहिदा बेगम की परेशानी का रंग अब बिल्कुल जुदा था। अब कह दीजिएगा कि मंगनी तो होती ही टूटने के लिए है। दुनिया की टूटा करती हैं। हमारे भाई की भी टूट गई। अपने भाई को नहीं जानती हो क्या? वो टूटने देगा क्या? तो क्या फिर लुच्चे लफंगों से लड़ेंगे? तुम जानती नहीं हो क्या वो सबा को किस हद तक पसंद करता है? वो तो वाकई लड़ भी लेगा उसकी खातिर। अम्मी, बदमाशों से नहीं लड़ा जाता। देखा नहीं आपने उस आमिर को? उसकी आंखों में किस कदर वहशत सी टपक रही थी। हाँ, मुझे तो वो पागल ही लग रहा था। तो फिर पागलों के मामले से दूर ही रहना चाहिए ना। बेटा, अपनी सी कोशिश तो जरूर करेंगे, बाकी देखा जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। ओफ फरीद, तुम भी हद ही करते हो। मैंने कब कहा था तुमसे ऐसा करने के लिए? नदीम खान ने फरीद की बात सुनकर अपना सर ही थाम लिया। तुमने ही बताया था ना कि आमिर तुम्हारे घर आकर तुम्हें गालियां दी और सड़क पर खड़े होकर धमकियां दी। हाँ, मैंने कौन सा ये सब सुना, और अक्सर लोग अपनी जुबान से बस खुराफात निकालते ही रहते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि उन्हें लॉकअप में बंद करवा दिया जाए। मैंने अपने एक दोस्त जो थाने में होता है उसे कहा था कि जरा 2-4 घंटे बंद करके छोड़ देना, ताकि उसे पता चले कि किसी शरीफ आदमी को धमकियां देने की कोई सजा भी हो सकती है। इस तरह तो वो मजीद जख्मी शेर बन गया होगा। नदीम ने कुछ सोचते हुए कहा। तो फिर क्या 2-4 रोज के लिए बंद करवा दूं? फरीद ने मुस्कुराते हुए पूछा। वैसे भी वो विलन का रूप धार कर आया है, उसको तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। यार, अब ज्यादा बकवास करने को नहीं कहा तुमसे। कोई जरा सी भी पर्सनल बात शेयर करने के काबिल नहीं हो तुम। नदीम को गुस्सा भी आ रहा था और कोफ्त भी हो रही थी। हम तो भाई ऐसे ही हैं, आर या पार वाला मामला रखते हैं। फरीद उसे मजीद तपाने पर तुला हुआ था। नदीम का यह ख्याल था आमिर उसे आज ही जरूर फोन करेगा, वरना घर पर तो जरूर आएगा। अगर आमिर उससे मिलने के बजाय सबा के घर पहुंच गया था और सबा से कह रहा था, मैं तो समझ रहा था कि तुमने शायद किसी शरीफ शख्स का इंतखाब किया होगा, मगर वो तो परले दर्जे का बदमाश है। उसने किराए के गुंडे भेजकर मुझे हवालात में बंद करवा दिया, और जब मेरे ऑफिस के एडमिन वहां पहुंचे तो मेरी रिहाई हुई। आप जो किसी के घर पर धमकियां देते रहे, तो क्या ऐसे काम शरीफाना हुआ करते हैं? मैं तो उसे बताने गया था कि वो दरमियान से हट जाए और मेरी सबा को मुझसे मुनहरिफ करने की कोशिश ना करे। कोई शख्स किसी को मुनहरिफ कर सकता है? मुझे अब आमिर की बातों पर गुस्सा आ रहा था। हाँ, आखिर उसने तुमको मुझसे छीनने की कोशिश तो कर ही ली ना। कोशिश कैसी? मेरी उनके साथ शादी होने वाली है। अगर हमारी मुलाकात 2 साल पहले हो जाती तो क्या हमारी शादी ना हो चुकी होती? पता नहीं, जब कुदरत को मंजूर ही नहीं था तो कैसे हो जाती। शादी तो मेरी तुमसे ही होगी। वो नजरें नीचे किए धीमे लहजे में बोला, जैसे कोई नतीजा सुना रहा हो। आमिर, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर हमारे दरमियान नदीम खान ना भी होते
تو شاید مجھے آپ کے بارے میں تب بھی کوئی مثبت فیصلہ نہیں کرنا تھا۔ اس وقت تمہاری آنکھوں پر اس کی جھوٹی محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، تم صحیح اور غلط دیکھنے کے قابل ہی کہاں ہو۔ مجھے یاد تھا وہ بچپن میں کم سخن تھا، اب تو کچھ زیادہ ہی بولنے لگا تھا۔ میں بولے چلی جاتی تھی اور وہ سنا کرتا تھا، تب میں اسے کہہ بھی دیا کرتی تھی، عامر آپ گونگے کا گڑ کھا کر کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ تم بولتی ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ کیوں اچھا لگتا ہے؟ تمہاری مترنم سی آواز مجھے ایک طرح کی خوشی سی دیتی ہے، اور اب اسے میرے بولنے پر اعتراض تھا۔ وقت نے اس کی ذات میں تبدیلیاں کر دی تھی یا پھر میں اب آگاہ ہوئی تھی؟ بات واقعی عجیب سی ہی تھی، جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی اور جس کے نام سے میری تنہائیاں آباد تھی، اب اس کے آ جانے کے بعد میرے دل میں محبت کی ہر رمق ختم ہو گئی تھی۔ کیا اس کی وجہ صرف اور صرف ندیم تھے یا میرا مطمع نظر ہی تبدیل ہو گیا تھا؟ تبدیل تو شہلا کا سارا پروگرام ہو گیا تھا جب ساجد نے فون کر کے کہا کہ وہ اس کے فلیٹ پر آ رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہی لنچ کرے گا۔ اس وقت حارث اس کے پاس بیٹھا آئندہ کا پروگرام ترتیب دے رہا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ ہفتہ 10 دن کے اندر اندر شہلا ساجد کے ہاں کی جاب ختم کر دے، اور اب ساجد کی آمد کا سن کر وہ گھبرا سی گئی۔ اب کیا کروں میں؟ وہ ہانسی سی ہو کر بولی۔ آنے دو، میں اپنی گاڑی ان فلیٹوں کی بیک سائڈ پر جا کر کھڑی کر دیتا ہوں اور لائبریری میں چلا جاتا ہوں۔ جب وہ چلا جائے گا تو میں آ جاؤں گا، مگر میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے فلیٹ پر آئے۔ تو اپنے پارلر کی جن لڑکیوں کو شام میں بلاتی ہو انہیں فوراً بلا لو، کلائنٹ نہ آئے تو ایک دوسرے کا ہی میک اپ کرتی رہیں۔ فلیٹوں میں کلائنٹس کا کال کبھی نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ترکیب اچھی ہے، اس سے مجھے دوست راحت رہے گی کہ میں فلیٹ میں تنہا نہیں ہوں۔ اور ساجد اپنے دیے ہوئے ٹائم سے 2 گھنٹے لیٹ آیا۔ چلو لنچ کے لیے باہر چلتے ہیں، وہ آتے ہی بولا۔ جب میں نے آپ کے لیے لنچ بنایا ہے وہ کون کھائے گا؟ ریئلی؟ وہ ہنسا۔ چلو لے آؤ۔ اور جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو چپ چاپ کھا رہا تھا، ایک لفظ بھی بولے بغیر۔ آپ کو کھانا اچھا نہیں لگا کیا؟ شہلا نے پوچھا۔ بازار کا کھانا تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اب اس کی کیا تعریف کروں؟ اور شہلا کھسیا کر رہ گئی۔ سر، میں نے تو دراصل اپنے لیے کڑھی چاول بنائے تھے، میں نے سوچا آپ یہ سب کہاں کھاتے ہوں گے، اس لیے آپ کا فون آنے کے بعد یہ چائنیز فوڈ آرڈر کر دیا تھا۔ جاؤ کڑھی لے آؤ، وہ اشتیاق بھرے لہجے میں بولا، اور اس نے وہی کھائی اور خوب تعریفیں کی، اور کھانا کھانے کے بعد بھی مزید 3 گھنٹے وہ بیٹھا اس کا صبر آزماتا رہا۔ آج تم میری وجہ سے بور ہو رہی ہو نا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے آپ کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں۔ میرا تو خیال تھا کہ تم اپنا چھٹی کا دن اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ گزارتی ہوگی۔ ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے اور نہیں ہوتا، میرا جو دل چاہتا ہے کرتی ہوں۔ تم کتنی اچھی ہو شہلا، وہ اس کی باتیں سن کر بولا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، وہ مسکرائی۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں اس امید کے ساتھ اب اپنا ہر فارغ دن تم اپنی کسی بھی سہیلی کی بجائے میرے ساتھ گزارو گی۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ جذبات ہو کر بولی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم پر اپنا حق جتایا کروں۔ وہ گاڑی کی چابی لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر باس کا اپنے ورکرز پر حق ہوا کرتا ہے کہ وہ آفس آرڈرز کو پورا کریں۔ اب یہ آفس کہاں سے آ گیا؟ وہ اس کی چوٹی کھینچتا ہوا مسکرا کر باہر نکل گیا۔ واپسی پر اس نے دیکھ لیا تھا حارث کی گاڑی فلیٹوں کے پچھواڑے کھڑی ہوئی تھی۔ مسٹر حارث، تم مجھے بے وقوف سمجھ رہے ہو، مگر میں کچی گولیاں نہیں کھیلنے والا۔ اب وہ از خود بڑبڑا رہا تھا۔ میں تو پہلے ہی دن شہلا کے پرس میں تمہاری تصویر دیکھ چکا تھا، اور اس کو لفافے میں بھی میں نے ہی رکھا تھا۔ ایک ایسی لڑکی جس کو ایجنسی میں تم نے ملازمت کے بعد میرے آفس میں بھیجا ہو، تو کیا میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس لڑکی کو تم نے کیوں بھیجا ہے؟ وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا۔ شہلا ایک اچھی لڑکی ہے اور یقیناً اس پر تمہاری نظر کرم بھی ہوگی، مگر اب میں بھی دیکھوں گا کہ شہلا تم تک جاتی بھی ہے یا نہیں۔ اب ساجد گاڑی میں بیٹھا ہنس رہا تھا اور اسے حارث کے بارے میں سوچتے ہوئے اب واقعی رحم بھی آ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، چائے کے کپ ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ ندیم خان کے ہمراہ ان کی والدہ بھی موجود تھی۔ عامر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ ملتجی لہجے میں کہہ رہا تھا، آپ کو شاید زندگی میں اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑے جتنا کہ مجھے پڑے گا۔ مجھے بھی فرق پڑتا ہے۔ آپ ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں کہ مجھے صبح سے کوئی محبت نہیں ہے؟ آپ کی تو جمعہ 4 دن کی محبت ہے نا، مگر میری محبت کی عمر سالوں پر محیط ہے۔ میں نے اس کو ڈھونڈنے میں اپنی زندگی کے ماہ و سال لگا دیے، اور آخر دل برداشتہ ہو کر دوسری جگہ شادی تو کر ہی رہے تھے نا آپ۔ ہاں، اپنی ماں کے خیال سے میں ضرور کر رہا تھا، مگر میں نے ہمیشہ ان سے کہا تھا کہ اگر میری صبا نظر آ جائے گی تو میں کسی کو بھی نہیں دیکھوں گا۔ اگر آپ کو صبا ہماری شادی کے بعد نظر آتی تب بھی تو آپ صبر کرتے نا۔ ندیم خان ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر بولا، اس لیے اب بھی صبر کر لیں۔ ندیم بھائی، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اگر میں اسے کسی دوسرے کا ہوتا دیکھ لیتا تو تب بھی مر جاتا، اور اگر وہ مجھ سے شادی کے بجائے آپ سے شادی کرے گی تب بھی مر جاؤں گا۔ بیٹا، زندگی اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ اسے ان باتوں کے لیے ختم کر دو۔ دنیا میں بے شمار کام ہیں، کیا ان کی اہمیت تمہاری نظر میں کچھ نہیں ہے؟ اب ساجدہ بیگم اسے شفقت سے سمجھا رہی تھی۔ سب کی اہمیت ہے، مگر میں کیا کروں کہ صبح مجھے اپنی زندگی نظر آتی ہے۔ عام لوگ میرے اس رویے کو پاگل پن کہہ سکتے ہیں، میں تو شاید پاگل ہوں۔ شاید نہیں، تم یقیناً پاگل ہو، تمہیں واقعی علاج کی ضرورت ہے۔
ندیم نے جیسے اسے چڑ کر کہا، میرا علاج تو آپ کے پاس ہے بیٹا، اگر صبا آپ سے بسد خوشی شادی کے لیے تیار ہے تو ہم ہٹ جاتے ہیں، ساجدہ بیگم نے سمجھاتے ہوئے کہا، اور اگر وہ آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ زبردستی کا سودا تو نہیں ہے نا؟ صبا اس شادی کے لیے اس وقت تیار ہوئی تھی جب اسے میں نظر نہیں آیا تھا، میری موجودگی میں وہ کسی دوسرے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ ندیم نے الجھ کر پوچھا۔ آپ کہیں دور چلے جائیں، بلکہ اس کے لیے کہیں بھی کھو جائیں۔ بھائی میرا خیال ہے جتنی جلدی ہو سکے تم اپنا علاج کراؤ، مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور نہ ہی میں تمہاری کوئی بات ماننے کا اقرار کرتا ہوں، تو یہ کہیے نا آپ میری موت کے خواہش مند ہیں؟ اگر آپ مرنا چاہتے ہیں تو شوق سے جا کر مرے، میرا آپ سے کسی قسم کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ سر واسطہ تو آپ کا خود ہو جائے گا جب میں مرنے سے پہلے خط لکھ کر جاؤں گا کہ میری موت کے ذمہ دار ندیم خان ہیں جنہوں نے میری محبت کو زبردستی چھین لیا ہے۔ ہاں یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا، میں تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، آج سے 10 دن بعد آپ کو میری موت کی خبر اور اپنی شہرت کی خبر ساتھ ساتھ پتہ چل جائے گی۔ ہاں جاؤ، جو دل چاہے کرو، ندیم خان نے غصے سے کہا، اور عامر نے جاتے ہوئے ساجدہ بیگم کو سلام کرتے ہوئے کہا، معاف کر دیجیے گا کہ میں تو مروں گا ہی مگر آپ کا بیٹا صرف اپنی ضد کی وجہ سے بدنام ہوگا۔ آج کل کئی ٹی وی چینلز ایسی خبروں کی وجہ سے اپنی ریٹنگز بڑھایا کرتے ہیں۔ تم جاتے ہو یا بلاؤں پولیس کو؟ ندیم خان نے برہمی سے کہا، تو وہ اپنے آنسو پوंچھتا ہوا چلا گیا اور ساجدہ بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ ارے یہ سب دھمکیاں ہیں اور بس، جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے وہ ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو خوش کیا کرتے ہیں۔ فرید اس سے بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، مگر اس مسئلے کو کیوں کر حل کریں؟ یہ عامر تو جان کا جنجال ہو گیا ہے، پتہ نہیں کس طرح سارے گھر والوں کے موبائل نمبرز معلوم کر لیے ہیں، ان پر ایسے ایسے دردناک میسیجز بھیجتا ہے جیسے اسے معلوم ہو کہ وہ واقعی مرنے والا ہے۔ ندیم خان کا لہجہ بیزار ہونے کے ساتھ دکھی بھی تھا۔ اس طرح کے سائیکی لوگ خودکشی بھی کر لیا کرتے ہیں۔ فرید اب ایسے واقعات گنوا رہا تھا جو بہت پڑھے لکھے افراد نے صرف محبت کی خاطر اپنی زندگی کو گنوا دیا تھا۔ بات کہیں تک بھی جائے اور کیسی بھی ہو، مگر میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری شادی کی وجہ سے کوئی بھی شخص موت کو گلے لگا لے۔ ندیم خان نے سوچتے ہوئے کہا، تو پھر کیا تم صبا سے شادی نہیں کرو گے؟ ہاں، موجودہ صورتحال میں مجھے رک جانا چاہیے۔ دیکھ لو اس طرح تو اس کی ہمت اور بڑھ جائے گی۔ جو بھی ہو مگر میری ٹینشن تو اس وجہ سے بھی بڑھ رہی ہے کہ میری ماں اور میری بہن میرے لیے بہت پریشان ہیں۔ آنٹی کو تم سمجھاؤ، اس مابین میں اس کے آفس کے دوستوں اور باس سے ان حضرت کی معلومات حاصل کرتا ہوں کہ جو سائیکی ہوتا ہے وہ ہر معاملے میں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس نہج پر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ندیم خان کا لہجہ پھیکا سا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ اب عامر کے حملوں کو کسی طور پر روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ رئیسہ بیگم کا غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا اور وہ بولے چلی جا رہی تھی، عامر یہ تو کیا کر رہا ہے؟ آج بھائی جان گھر میں آ کر مجھے باتیں سنا کر گئے ہیں اور بھابھی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے بے بھاؤ کی سنائے۔ گھر آ کر آج پہلی مرتبہ انہوں نے یہاں پانی بھی نہیں پیا۔ ان کی بیٹی تیرے اس بولے انداز کی وجہ سے بیمار ہو گئی ہے۔ عامر گھر میں داخل ہوا تو رئیسہ بیگم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ بیٹا تو میرے کہنے سے ایک مرتبہ فرزانہ سے شادی کر لے، بعد میں صبا سے بھی کر لینا، مگر میرے میکے میں میری بات تو نہ بگاڑ۔ امی آپ بھی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بعد میں اگر میں صبا سے شادی کر لوں گا تو کیا آپ کے بھائی بھابھی آپ کا ساتھ دیں گے؟ اس وقت وہ آپ سے یہی کہیں گے نا کہ اگر تمہارے بیٹے کو صبا سے شادی کرنی ہی تھی تو پہلے ہی کر لیتا، ہماری بیٹی کی زندگی تو خراب نہیں کرتا، تو اس لیے میں وہی کر رہا ہوں جو صحیح ہے، تاکہ آپ بعد میں وضاحتیں نہ دیتی پھریں کہ یہ یوں نہیں ایسا تھا اور ایسا تھا۔ بعض لوگ شاید اپنی زندگی کو جنجال میں خود ہی ڈالنا چاہتے ہیں۔ جب صبا تم سے خود شادی کرنے کی خواہش مند نہیں ہے اور اس کا منگیتر اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تو تم خوامخواہ کسی کی شاداب زندگی میں کیوں آگ لگا رہے ہو؟ میں جو صبا کے انتظار کی آگ میں جلتا رہا ہوں تو اس لیے پہلے تو مجھے اپنی آگ بجھانی ہوگی، اور یوں بھی ہر شخص پہلے اپنے مفاد کو دیکھتا ہے اور بعد میں دوسروں کو۔ یہ کوئی فلم نہیں ہے کہ ہیرو کسی دوسرے پر احسان کر دے اور کہہ دے جا صبا چلی جا اور اپنی مرضی کی زندگی جی لے۔ اور میرا کیا ہوگا؟ تم مجھے بھاڑ میں جھونک دو۔ امی میں نے جس کا پل پل انتظار کیا ہے اس کو کسی دوسرے کا ہوتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تم یہ کیوں نہیں سوچ لیتے کہ وہ تمہیں ملی ہی نہیں؟ ہاں ملی تو وہ اب بھی نہیں ہے، مگر مل تو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ امی میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کچھ دنوں کے لیے خالہ کے پاس اسلام آباد چلی جائیں اور ہم ندیم بھائی کے آفس میں یہ کہہ دیں گے کہ وہ آپ کو لے کر دبئی چلے گئے ہیں اپنے بزنس کے حوالے سے۔ اتنے عرصے میں دیکھ لیں گے کہ عامر کی صبا سے شادی ہوتی ہے یا نہیں، اور اگر ہو جاتی ہے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ سبین نے ماں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، ہاں بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر کیا ندیم مان جائے گا؟ آپ انہیں سمجھائیں گے تو وہ ضرور مان جائیں گے، مگر ان کو یہ ضرور بتا دے کہ اصل حقیقت سے وہ صبا کو بھی باخبر نہ کریں تاکہ وہ بھی سکون سے کوئی فیصلہ کرے۔ پتہ نہیں میری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی ہے، پہلے میرا بیٹا ہی شادی کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، ایک مرتبہ تیار ہوا تو لڑکی نے انکار کر دیا،
اور جب وہ دونوں مانے تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ایک پاگل شخص نے ہم سب کی زندگی ہی اجیرن کر دی ہے۔ ساجدہ بیگم کے خاموش آنسو بہہ رہے تھے جو سبین کے دل پر گر رہے تھے۔ ماں سے تو سبین مزید کچھ نہیں بولی، ہاں اپنے گھر آ کر انہوں نے بھائی کو فون کرتے ہوئے کہا، ندیم بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ امی پلنگ سے نہ لگ جائیں یا کسی دن دل پکڑا کر اللہ کو پیاری ہو جائیں تو آپ صبا اور عامر کے ڈرامے میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے اور کوشش کیجئے کہ ایسے واقعات بھی رونما ہو جائیں کہ کچھ ٹی وی چینلز بھی پیار کرنے والوں کے درمیان آنے والے ولن کی نشاندہی میں آپ کی تصویر بھی دکھانے لگے اور علاقے کے لوگوں کے انٹرویو بھی شروع ہو جائے ہمارے خاندان کے سیاقوں سے باغ کے ساتھ۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ندیم نے زی ہو کر کہا، یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ امی اب گھر میں بیٹھ کر صرف رویا کرتی ہیں اور بے حد پریشان ہیں کہ کوئی آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ مجھے نہیں معلوم تھا عامر اس حد تک ضدی بھی ثابت ہوگا اور آپ کا دشمن بھی بن جائے گا، لیکن اب اگر میری آپ سے شادی نہیں ہوتی ہے تو میں عامر سے بھی نہیں کروں گی کہ اس نے میرا دل بہت دکھایا ہے۔ اس روز میں نے ندیم خان کو فون کرتے ہوئے کہا، دل تو تم نے بھی اس کا دکھایا ہے اور وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ اس کی محبت پر میں قبضہ کر رہا ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کوئی پاگل شخص ہے۔ کوئی پاگل واگل نہیں ہے، فرید اس کے آفس سے بھرپور معلومات حاصل کر کے آیا ہے، بے حد مہذب، کم سخن اور اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص ہے۔ تعلیمی ریکارڈ بھی بہت اچھا ہے اور سب سے بڑی بات کسی خاتون کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے۔ اس کے آفس والے تو یہاں تک کہہ رہے تھے ایک شریف شخص کو ہم لوگ خوامخواہ تنگ کر رہے ہیں اور اس کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ آفس والوں کا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ میں نے کلس کر کہا۔ اس کے آفس والوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ آج کے دور میں سچی محبت کرنے والوں کو ہی پریشان کیا جاتا ہے، انہیں ہر لحاظ سے نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ پہلے یہ کام لچے لفنگے زیادہ کیا کرتے تھے مگر اب شرفا بھی یہ کام کرنے لگے ہیں۔ اف خدایا، ہمارے بارے میں لوگ اس طرح بھی سوچنے لگے ہیں۔ میرے مساموں سے پسینہ بہہ نکلا تھا، ہمارے شرم اور خفت کے برا حال تھا۔ ہاں، فرید بتا رہا تھا کہ عامر کے ایڈمن کہہ رہے تھے کہ اگر عامر نے اس سلسلے میں کوئی ہت کے عزت کا مقدمہ کیا تو وہ عامر کا ساتھ دیں گے کہ اتنا اچھا شخص ہمارے آفس میں کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا اور ہم سب اس کا ساتھ دیں گے۔ جیسا کہ میرا گمان تھا آج وہ ہی ہوا تھا آخر۔ ساجد شہلا کو شہر سے باہر لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہے اور اسے شاید اس کی اور ہماری اصلیت کے بارے میں بھی یقیناً پتہ چل چکا ہے۔ شہلا کا ایک سینڈل ٹول پلازا سے پہلے موجود ہے اور دوسرا اس سے آگے 10 کلومیٹر کے بعد ہے۔ وہ تو اچھا ہے آفس ورکر مسز رضی نے جو کلپ اسے تحفے میں دیا تھا اور جو وہ حقیقت جانے بغیر اپنے بالوں میں لگا رہی ہے، اس میں لگی ڈیوائس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت وہ عمر کوٹ سے آگے جا چکی ہے۔ ریحان اپنے ساتھیوں اور حارث کو ساتھ لیے یہ سب بتا رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے جاتا ہوں۔ وہ تو ہم جا ہی رہے ہیں مگر میں عمر کوٹ میں موجود اپنے لوگوں سے رابطے میں رہوں گا جو ساجد کی گاڑی پر بھرپور نظر رکھیں گے۔ مجھے ڈر ہے ساجد اس کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ انشاءاللہ ایسا ہو ہی نہیں پائے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور اگر کہیں اشتعال میں آ کر اس نے شہلا کو مار دیا تو میری تو دنیا ہی اجڑ جائے گی۔ اب حارث پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور ریحان وائرلیس پر اپنے ساتھیوں سے محو گفتگو تھا کہ آگے انہیں کیا کرنا ہے اور ساجد کو کس طرح گھیرنا ہے۔ آنٹی آپ بہت دیندار ہیں مگر آپ کو یہ معلوم نہیں کہ منگنی ایک وعدہ ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکی تمہاری ہوئی اور اب ہم تمہارے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کریں گے۔ آپ نے جب صبا کی منگنی میرے ساتھ کی تھی تو یہی وعدہ کیا تھا نا؟ اور جب تک ہم وہاں رہے آپ کے نزدیک میری اہمیت آپ کے ہونے والے داماد کی سی تھی اور میرے گھر میں بھی صبا کی حیثیت میری ہونے والی دلہن کی تھی۔ عامر آ کر امی کے سامنے بڑی سنجیدگی سے بول رہا تھا، بیٹا یہ میں کب کہہ رہی ہوں کہ ہم نے صبا کی منگنی تم سے نہیں کی تھی یا ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، مگر درمیان میں آنے والے برسا برس نے جہاں انسانوں کو ختم کر دیا، تمہارے ابو نہیں رہے، صبا کے پاپا نہیں رہے، اس کا معذور بھائی اللہ کو پیارا ہو گیا، تم کہیں گم ہو گئے تو پھر ان وعدوں کی اہمیت کہاں رہ جاتی ہے؟ مگر میں تو آج تک اپنے اس کیے ہوئے وعدے پر قائم ہوں، مگر اس میں بھی دونوں فریقوں کا رضامند ہونا ضروری ہے۔ پہلے میں بچی تھی، نہ سمجھتی، اس لیے بڑوں کی خوشی کو اپنی ہی خوشی سمجھتی رہی۔ اب میں عاقل اور بالغ ہوں اور سب سے بڑھ کر کسی سے محبت کرتی ہوں اور اس محبت نے ہی مجھے یہ راہ دکھائی ہے کہ مجھے تم سے نہیں ندیم خان سے شادی کرنی چاہیے۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، مگر ندیم خان کی بہن کا آج میرے پاس فون آ گیا ہے کہ وہ اپنی والدہ کو لے کر کہیں باہر جا رہے ہیں اور ان کا صبا سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ مگر ندیم خان نے تو مجھے اپنے باہر جانے کی کوئی اطلاع نہیں دی، میں نے بوکھلا کر کہا۔ اس پر تمہارا یہ ترا ہے کہ ندیم خان تم سے محبت کرتا ہے؟ عامر کے لہجے میں تمسخر مزین تھا۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ندیم خان مجھ سے شادی نہیں کرتے تو مجھے آپ سے شادی کر لینی چاہیے؟ تو بھی آپ غلط بات کہہ رہے ہیں۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو جو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہو رہے تھے انہیں روک کر بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ گاڑی تیزی سے حیدرآباد کی جانب بھاگ رہی تھی، شہلا اس کے کاندھے سے سر لگائے غنودگی کے عالم میں تھی۔ ساجد اسے جوس میں دوا ملا کر پلا چکا تھا، یہی وجہ تھی کہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں اور کس کے ساتھ کیوں جا رہی ہے۔ چیک پوسٹ آنے سے پہلے اس کی نظر اس کے سینڈل پر پڑی جس میں لگی ڈیوائس اسے نظر آئی تو وہ چونک پڑا اور سینڈل اس کے پیروں سے نکال کر کھڑکی سے باہر پھینک دی۔ یہ لڑکی جو بظاہر سیدھی سادی سی نظر آتی ہے یہ بھی مجھے پاگل بنا رہی ہے۔
साजिद ने पानी की बोतल से पानी लेकर उसके मुंह पर छींटा मारा तो शहला ने मुंदी मुंदी आंखों से उसे देखा। हम कहाँ जा रहे हैं? खिड़की से बाहर देखते हुए उसने धीमी आवाज में कहा। अपने घर। वो हंसा। अचानक उसकी नजर उसकी दूसरी सैंडल पर पड़ी, उसमें भी डिवाइस लगी हुई थी। साजिद ने तेजी से सैंडल उतारी और खिड़की से बाहर फेंक दी। आपने मेरी सैंडल क्यों बाहर फेंक दी? वो उसमें सांप था। मगर मैंने नहीं देखा सांप, वो बौखलाई। वो उसकी एड़ी से चिमटा हुआ था, ख्वामखा तुम्हें डस लेता इसलिए उसे बाहर फेंक दिया। मगर मेरे पास तो कोई दूसरी चप्पल नहीं है। अब मुकम्मल होश आने पर वो परेशान हो रही थी। परेशान ना हो, मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। ठीक है। वो जैसे मुतमईन हो गई या दवा का असर बाकी था, उसकी आंखें फिर बंद होने लगी और वो थोड़ी देर बाद उसके कांधे से सर टिकाए वाकई गहरी नींद में चली गई थी। और साजिद की गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी जैसे कोई जहाज उड़ाए जा रहा हो। रिहान का खास वर्कर आजम अपनी बाइक पर साजिद की गाड़ी का ताकुब कर रहा था। रिहान से भी राब्ते में था। आजम गाड़ी से कसरन फासले पर था कि उस पर शक न किया जाए। साजिद की गाड़ी एक बड़े रिहायशी इलाके में दाखिल होकर न जाने कहाँ गायब हो गई थी कि उसे किसी तरह भी पता नहीं चल पा रहा था। सुनो, ये हैदराबाद का पोश इलाका है जहाँ बड़े बड़े हवेली नुमा घर है, मगर सड़क पर काफी सन्नाटा है। ऐसा लगता ही नहीं है कि इन मकानों में कोई रहता भी हो। आजम बता रहा था। अब रिहान मकानों के नंबर और इलाके की तफसीलात पूछ रहा था और हारिस का बस नहीं चल रहा था कि वो किसी बोतल के जिन की तरह वहां पहुंच जाए। और रिहान ये सोचकर परेशान था कि एकदम स्विच ऑफ क्यों हो गया है और आजम को ये सुबकी थी कि साजिद उसे चकमा देकर गया कहाँ। और आज फिर वो नदीम खान के घर पहुंच गया था और ऐसे वक्त में पहुंचा था जब नदीम खान अपने ऑफिस में था। बेटा, तुम क्यों मुझे टेंशन देने आ जाते हो? साजिदा बेगम ने उसे नरम लहजे में कहा। आंटी, आज से मैं आपके पास माफी मांगने आया हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी बातों से आपको दुख पहुंचा। तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो और अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं और मेरा बेटा आइंदा चंद रोज में यहाँ से जा रहे हैं, कब वापस आएंगे इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। तुम अपनी शादी के बाद इस शहर से कहीं और चले जाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम लोग अपनी बेटी, उसके बच्चे और अपने दूसरे बेटे से मिलने तो यहाँ जरूर वापस आएंगे। इसलिए ये वादा नहीं करूंगी कि मैं कराची आना और यहाँ रहना भी छोड़ सकूंगी। आंटी, ये आपकी मोहब्बत है कि आपने एक तही दस्त शख्स की मोहब्बत को समझा, वरना जिसकी मोहब्बत ने मुझे खुद अपनी जात से दूर कर दिया था, अब वो मुझसे शादी करने पर रजामंद तक नहीं है। ये तुम्हारा मसला है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। मगर जिसके जो नसीब में होता है वो उसको जरूर मिला करता है। मगर मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। साजिदा बेगम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त उन्हें अपने बेटे नदीम खान को हर परेशानी से बचाना था, इसलिए वो उसे बहाने से अपने साथ इस्लामाबाद लेकर जा रही थी, जहां उन्हें अपनी एक अजीजा की अयादत भी करनी थी और कुछ दिन अपनी बहन के पास भी रहना था, जो एक अरसे से उन्हें अपने पास बुला रही थी। साजिद को वाकई अंदाजा हो गया था कि उसका पीछा किया जा रहा है, इसलिए उसने कसरन एक पोश सोसाइटी में गाड़ी डालकर और उसके पिछले रास्ते से बाहर निकलकर वो आगे वाली लेन में दाखिल हो गया था। शहला को अब होश आ गया था और वो उसे हैरान नजरों से देख रही थी। उसका मोबाइल जब उसके पैरों के पास गिरा देखा तो साजिद ने उसे उठाकर स्विच ऑफ कर दिया था, बल्कि उसकी सिम भी निकाल ली थी। आप ये क्या कर रहे हैं? अपने मोबाइल के साथ ये हरकत देखकर वो कदरे बरहमी से बोली। वही जो करना चाहिए था वही कर रहा हूँ, वो मुस्कुराया। अब वो कदरे एक अलग थलग बने हुए मकान के पास पहुंच गया था। गाड़ी के हॉर्न सुनकर वॉचमैन ने दरवाजा खोला और गाड़ी पहले सीधी और फिर एक टर्न लेकर 20 मिनट में चलती गई। गाड़ी रुकते ही वो उसका हाथ पकड़कर मकान के एक हॉल में दाखिल हुआ। ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? जहां तुम्हें आना ही था। मेरी सैंडल कहाँ चली गई? उसने अपने नंगे पैरों को देखते हुए कहा। मैंने उसी के मुंह पर मार दी जिन्होंने उसमें डिवाइस लगाई थी। आप क्या कह रहे हैं? वो बौखला गई। वही जो तुम सुन रही हो। साजिद ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर मारा। मुझे बेवकूफ बना रही थी ना तुम? नहीं तो, वो अपने खून रिश्ते फटे हुए होंठ पर हाथ रखते हुए रूंधे हुए लहजे में बोली। साजिद ऐसा बेवकूफ शख्स नहीं है जिसे तुम जैसे लोग बेवकूफ बना सके। मोना मुझे लूट कर फरार हुई थी, उसकी सजा तो मुझे हारिस को देनी ही थी, मगर मुझे नहीं पता था कि हारिस के साथ साथ मुझे दूसरी मोना को भी सजा देनी होगी। मगर मैंने आखिर किया क्या है? इस वक्त वो किसी खौफजदा हिरनी की तरह नजर आ रही थी। मैडम, आपको शायद गलत फहमी हुई है। आमिर जैसा मुहज्जिब शख्स हमारे ऑफिस में कोई दूसरा नहीं है। खाला के शिकायत भरे फोन के जवाब में आमिर के ऑफिसर उन्हें समझा रहे थे। उस शख्स ने हमारी जिंदगी दो भर कर दी है, धमकियां अलहदा दे रहा है और आप बजाय उसके खिलाफ कोई एक्शन ले उल्टा मुझे समझा रहे हैं। खाला का लहजा खासा बरहमी लिए हुए था। मैडम, अब जाती मामला तो ऑफिस में नहीं लाए जाते और ना ही इसका जिम्मेदार कोई ऑफिस हो सकता है, मगर आमिर के बारे में यही राय है कि वो एक इंतहाई नफीस शख्स है। जब आप अच्छे बुरे को ना पहचान सके तो फिर क्या करते होंगे? खाला ने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। और मुझे डर लग रहा था कि आमिर कहीं नदीम खान को नुकसान ना पहुंचा दे। जब अपने खौफ का जिक्र मैंने नदीम खान से किया तो वो हत्थे से ही उखड़ गए। क्या चाहती हो तुम? मैं चूड़ियां पहनकर घर में बैठ जाऊं, घर से बाहर ना निकलो? ये मैंने कब कहा है? मगर बिला जरूरत निकलने की क्या जरूरत है? हाँ, तुम कहते हो घर से कब निकलो, अम्मी कहती है मैं कराची छोड़कर कहीं रूपोश हो जाऊं।
ایک پاگل شخص نے سب کو ہی پاگل بنا ڈالا ہے۔ امی کہہ رہی ہیں کہ مجھے کچھ عرصے کے لیے یہاں سے کہیں چلے جانا چاہیے۔ آنٹی ٹھیک کہہ رہی ہیں، کچھ سوچ کر اس نے کہا۔ تم سے کم از کم اس بزدلی کی مجھے توقع نہیں تھی، وہ شکایتی لہجے میں بولے۔ میں ڈر رہی ہوں اس لیے ایسا کہہ رہی ہوں۔ ہماری شادی کے بعد وہ کر ہی کیا سکتا ہے؟ اگر وہ خودکشی کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کر لے، اکثر لوگ کر لیا کرتے ہیں، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ ایسی بات نہ کرو۔ ندیم خان کا آہنی لہجہ جیسے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کیا آپ کو خوف ہے اس بات کا کہ اس کی موت سے آپ پر کسی بدنامی کا چھینٹا نہ آ جائے؟ دل میں آئی بات میرے ہونٹوں پر بھی آ گئی تھی۔ یہ بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ کس وجہ سے آپ کی بولتی یہاں آ کر بند ہو جاتی ہے؟ آپ پر آخر کیا فرق پڑے گا اس کے مرنے کا؟ اس کی موت سے اس کی ماں پر فرق پڑے گا، ان کی پوری ہستی بکھر کر رہ جائے گی۔ اور ہاں، مجھ پر یہ اثر ضرور ہوگا کہ میں ساری زندگی اس تعسف میں رہوں گا، ایک شخص کی زندگی کا ضیاع میری وجہ سے ہوا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مجھ سے شادی نہ ہونے کے بعد میں جھٹ سے عامر سے شادی کر لوں گی؟ اگر میں نہیں سمجھتا تو نہ صحیح، مگر عامر کے ذہن میں تو یہی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ میں نے یہ بات پہلے بھی تم سے کہی تھی کہ یہ فیصلہ تم نے ہی کرنا ہے اور سوچ بچار کے بعد کرنا ہے، اور میں بھی یہ بات بارہا آپ کو سمجھا چکی ہوں، اس لیے عامر سے تو میں کبھی شادی نہیں کرنے والی۔ عامر نے مجھے تماشا بنایا ہے تو آپ نے بھی۔ اب میں رو رہی تھی اور ندیم خان انتہائی تعصب سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے موبائل پر اب کوئی میسج آیا تو ایک نظر ڈال کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا صبا، اب اجازت دو۔ کیا آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میں نے روندے ہوئے لہجے میں ان سے پوچھا۔ اللہ نہ کرے، ان کے لبوں سے نکلا، اور میں بے اختیار ان کے ہاتھوں کو تھام کر پھر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شاید یہ میرے دل کا خوف تھا کہ جب بھی وہ رخصت ہوا کرتے میں یہی سمجھا کرتی کہ اب میں ان کو کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی، مگر وہ قصدن ہنسے تو میں بھی جبرن مسکرانے لگی۔ وہ کہ یہ سب اتفاقی واقعات تھے۔ سبین آپا کا کوئی پرس چھین کر بھاگ گیا تھا۔ سبین آپا کے یہاں کی نئی گاڑی پر کسی نے بڑا سا ڈینٹ ڈال دیا تھا، اور ندیم خان کی والدہ شہناز بیگم کو مال میں کسی نے دھکا دے دیا تھا، جس سے وہ گرتے گرتے بچی تھی، یا ان کا پاؤں مڑا تھا۔ مگر ان تمام واقعات کی جڑ عامر کو سمجھا جا رہا تھا۔ ان سب کے پیچھے وہی ہے، وہ ہم سب کو ڈرانا چاہتا ہے۔ اگر وہ نہ ہوا تو اس کے لوگ ہوں گے۔ اس ٹائپ کے لوگوں کے احباب بھی انہی جیسے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب عامر ہمارے گھر آیا تو خالہ نے اسے بے نقد سنائی۔ تم جو محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، اتنے گر چکے ہو کہ لوگوں کو پریشان کرتے پھر رہے ہو۔ تم سے اگر میں یہ سوال کروں کہ تم نے قصدن روپوش ہو کر میری بیٹی کی زندگی کیوں اجیرن کی تھی؟ امی بھی غصے سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے انتہائی نفرت سے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ مجھے یہ یقین ہی نہیں ہے کہ میں نے اس جیسے انسان کو چاہا ہوگا۔ اور وہ چپ چاپ اٹھ گیا، کچھ بولے بغیر، کوئی وضاحت دیے بغیر، مگر اس کی آنکھوں میں ایک شکایت ضرور تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ تم میری محبت کے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ میں تو آپ سب سے ملنے کے لیے آیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ سب الزامات کی کوئی ٹوکری لیے بیٹھے ہوں گے۔ چلتے سمے اس نے امی اور خالہ کو دیکھا اور کھسیا کر بولا تھا۔ اس کے جانے پر ہم سب نے ہی سکون کا سانس لیا تھا۔ چھوٹا کہیں کا، ہم الزامات کی ٹوکری لے کر بیٹھے ہیں یا تم ہی اتنے کرمنل ہو گئے ہو؟ مگر آدھے گھنٹے کے بعد ہی میرے موبائل پر اس کا میسج آ گیا۔ پیاری صبا، میری اپنی صبا، یقین کیسا، گمان کیسا، عروج کیسا، زوال کیسا، سوال کیسا، جواب کیسا، محبتیں تو محبتیں ہیں، محبتوں میں حساب کیسا۔ اور مجھے غصہ ہی تو آ گیا۔ مجنوں کہیں کا، اپنی ہر بات صحیح سمجھتا ہے اور مورد الزام دوسروں کو ٹھہراتا ہے، جیسے اس سے بڑھ کر کوئی سچا ہی نہیں۔ اور میں نے اس کو کوئی جواب دینے کے بجائے اس کا میسج ہی ڈیلیٹ کر دیا، مگر کافی دیر تک میرے ذہن میں اس کے جملے گھومتے رہے۔ محبتیں تو محبتیں ہیں، محبتوں میں حساب کیسا۔ میں آپ کے ساتھ نہ اسلام آباد جا سکتا ہوں نہ ہی کہیں اور۔ ندیم نے ماں کو جانے کے لیے تیار دیکھا تو کہا، بیٹا میں تو تمہاری وجہ سے یہاں سے کچھ عرصے کے لیے ہٹ جانا چاہتی ہوں۔ امی، زندگی کسی سے ڈر کر نہیں گزاری جاتی، مگر کسی سے لڑ کر بھی تو نہیں گزرتی۔ خواہ مخواہ اپنے دشمن پالنے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ میں تو عامر سے نہیں لڑ رہا اور کچھ عرصے کے لیے شادی بھی ملتوی کر دی ہے۔ تم یہاں رہو گے تو صبا سے رابطے میں رہو گے۔ وہ تو میں کہیں بھی رہوں گا تو رابطے میں رہوں گا، وہ بے اختیار کہہ بیٹھا۔ بیٹا میں تمہاری جان جوکھوں میں نہیں ڈال سکتی، تو پھر میں کیا کروں؟ بھاگتا پھروں اس کھپتی کی وجہ سے؟ بیٹا کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے، میرا کہنا مان لوگے تو میرا سکون تو تباہ و برباد نہیں ہوگا۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ سبین آپا کے گھر چلی جائیں اور میں اپنے آفس سے ملحقہ فلیٹ میں چلا جاتا ہوں، تاکہ اپنے آفس تو جاتا رہوں۔ تم باہر نہیں گھومو گے؟ نہیں، اب تو خوش ہیں نا آپ؟ ٹھیک ہے، مگر یہاں سے آج ہی اپنا بریف کیس اور بیگ لے کر نکل جاؤ۔ اور کوئی حکم؟ صبا کو بھی یہ نہیں پتا چلے کہ تم کراچی میں ہی ہو۔ اچھا، وہ کچھ سوچ کر قدرے برہمی سے لفظ چبا کر بولا، بیٹا اپنے مخالف کو کبھی کمزور نہیں سمجھا کرتے، مگر اپنے آپ کو کمزور اور بزدل سمجھنا چاہیے، اور کہیں چھپ کر بھی رہنا چاہیے، اور باہر کے لوگوں سے کسی قسم کے رابطے میں بھی نہیں رہنا چاہیے۔ اور حد تو یہ ہو کہ اپنی منگیتر کو بھی اپنے بارے میں جھوٹ بتانا چاہیے کہ وہ ہمارے مخالف کے ساتھ مل کر مجھے نقصان پہنچا نہ دے۔ ندیم خان نے تمسخرانہ لہجے میں جیسے تقریر کر ڈالی
اور وہ دل محسوس کر رہ گئیں۔ دوسری جانب عامر اپنے کمرے میں خاموش سا بیٹھا ہوا تھا۔ صبا کے اکھڑ رویے نے اسے صدمہ پہنچایا تھا۔ سارے افسانوں اور ناولوں میں تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ عورت کی محبت مرد کے مقابلے میں زیادہ قوی ہوتی ہے، مرد اس مقام تک پہنچ ہی نہیں پاتا، اور اب صبا اس کی محبت کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اس کی بچپن کی باتوں کو وہ ناسمجھی کی باتیں کہہ رہی تھی، اور جب بھی وہ اس کے پاس جا رہا تھا وہ ہر دن اس کی تذلیل کر رہی تھی۔ وہ تو میرے دل سے کبھی نکل ہی نہیں پائی، اور میں اس کے دل میں تو کیا کہیں آس پاس بھی نظر نہیں آتا۔ اس کی نظروں میں تو جیسے بیگانگی سی کھلی ہوئی ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنسا کر سر کے پیچھے رکھ کے اپنے بیڈ پر لیٹا سوچ رہا تھا۔ زندگی میں اکثر دل دکھانے والے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، یہی کچھ سوچ کر ندیم خان اپنے آفس سے ملحقہ فلیٹ میں شفٹ ہو گئے تھے۔ آفس کے ماحول میں خاصی تبدیلی آ چکی تھی۔ فرزانہ، کوثر اور تنویر کسی پروڈکشن ہاؤس میں چلے گئے تھے۔ نائمہ اور صبا کی مشترکہ دوست سیما نے یہ اخبار جوائن کر لیا تھا، اور انہیں بڑا تعجب تھا کہ صبا نے اپنی جاب پر آنا چھوڑ رکھا ہے اور ہر قسم کا رابطہ منقطع کیا ہوا تھا، اور وہ ہر قسم کے سوال و جواب سے اسی لیے بچی ہوئی تھی۔ فرید خان نے جب بین الاقوامی شخصیات کے انٹرویوز کی کوریج کے لیے رضا کو دبئی بھیجنا چاہا تو ندیم خان نے خود جانے کی حامی بھر لی۔ تمہیں تو کبھی باہر کی کوریج کے لیے جانا پسند ہی نہیں تھا۔ فرید کو اس کے اقدام پر واقعی حیرت تھی۔ مگر اب پسند ہے، اس کے بعد ملائیشیا بھی جانا چاہوں گا۔ اپنے آپ سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ یہ کسی مسئلے کا حل تو نہیں ہے نا؟ ماں کا حکم ہے اور میں حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ اس اسنا میں عامر اپنی سی جو کرنا چاہے کر لے۔ وہ تگڑم کا ناچ بھی ناچ لے، اب صبا اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی، فرید نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر پھر بھی ہمیں عامر کو ٹائم تو دینا چاہیے نا، تاکہ وہ بھی اپنی سی کرے اور اسے یہ غلط فہمی بھی نہ رہے کہ کسی نے اس کی محبت پر قبضہ کر لیا ہے۔ ندیم کا لہجہ دھیما سا تھا۔ اب عامر جیسے لوگوں کو ہر لحاظ سے پاگل کہا جاتا ہے اور تم ایک پاگل کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک رہے ہو۔ میں تو عامر سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا، بس اسے ٹائم دے رہا ہوں تاکہ اس کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ اور اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ وہ تمہاری اور صبا کی شادی کے بعد تمہیں تنگ نہیں کرے گا؟ پھر تو میں اسے خود ہی دیکھ لوں گا۔ میرے یار، جو کام تمہیں 6 ماہ بعد کرنا ہے وہ اب کیوں نہیں کر لیتے؟ فرید، تمہاری ہر بات صحیح ہے اور میرا دل بھی یہی کہتا ہے، مگر کیا کروں، میں اپنی ماں کو کسی قسم کے تفکرات میں نہیں ڈال سکتا۔ تم کیا سمجھتی تھی حارث کی محبوبہ بن کر میری دوست بن کر رہو گی؟ میرے بارے میں انفارمیشن حارث اور اس کے باولے دوست ریحان کو پہنچاؤ گی؟ اور رہی یہ بات کہ تمہیں ایسے مضبوط ثبوت مل جائیں گے کہ حارث کو وہ غلط چیک میں نے ہی بھیجا تھا جس کی وجہ سے اس کی بینک کی انتظامیہ نے اسے بے پرواہ مینیجر کا خطاب دے دیا تھا اور اس کی پروموشن بھی روک دی تھی، اور پھر میں نے بھی کام کوئی ہلکا نہیں کیا تھا، لکھا ہوا چیک 2 روز کے بعد ہی خود سادہ ہو گیا تھا اور حارث جیسا گھاگ شخص بھی میرے جھانسے میں آ گیا۔ مگر آپ کا کیا فائدہ ہوا ایسے شخص کو نقصان پہنچا کر جس کا مونا سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا؟ وہ تو ان کے ہاں رینٹ پر آئی تھی۔ ہاں، مجھے معلوم ہو گیا سب، مگر مونا اسے بہت پیار کرتی تھی اور یہ اسے آپا کہا کرتا تھا، اور وہ یقیناً مجھ سے لوٹے ہوئے پیسوں میں انہیں بھی کچھ نہ کچھ نواز کر گئی ہوگی۔ اس کے جاتے ہی انہوں نے مکان کی دوسری منزل بنوانی شروع کر دی تھی۔ آج کل کوئی کسی کو کچھ نہیں دیا کرتا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، شہلا نے اس سے کہا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، جیسے حارث سے محبت کرنے کی وجہ سے تم نے مجھے اعتماد نہیں دھوکہ دیا، میرے اشاروں پر اس لیے چلتی رہی کہ حارث کے لیے کام کر رہی تھی۔ میں تو آپ کے ہاں صرف جاب کرنے آئی تھی اور بس، اور اب میں تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑوں گا، نہ حارث کے قابل اور نہ جاب کے قابل۔ تمہاری حکایت دل کی ہر موومنٹ تمہارے اس بےہودہ آفس میں پہنچے گی جس میں کام کرنے والے لوگ اپنے آپ کو افلاطون سمجھ رہے ہیں۔ پلیز مجھے گھر جانے دیں، شہلا منمنائی۔ ہاں، گھر تو تم ضرور جاؤ گی، مگر اپنے منہ پر کالک مل کر۔ وہ بے رحمی سے ہنسا، اور عین اسی وقت فائرنگ شروع ہوئی، اتنی تیز کہ ساجد کو یوں لگا جیسے کوئی اس کے گھر میں آ کر گولیاں برسا رہا ہے۔ میرا خیال ہے باہر کوئی ہنگامہ ہو رہا ہے، ساجد نے جیسے اپنے آپ سے کہا۔ پولیس آ گئی ہے شاید، شہلا نے کہا۔ اتنی فائرنگ کون کر سکتا ہے؟ پولیس کیسے آ سکتی ہے؟ ریحان کا باپ بھی نہیں جان سکتا تھا کہ تم مکان کے تہ خانے میں ہو۔ اچھا، پھر میرا خیال غلط ہوگا۔ فائرنگ پھر ہوئی تو ساجد قطرے گھبرایا۔ میں ذرا اپنے ملازموں سے کہتا ہوں کہ کوئی آئے تو کہہ دینا یہاں گھر میں کوئی نہیں رہتا۔ اور جب اس نے یہی جملے انٹر کام پر اپنے ملازم خاص سے کہے تو اس نے جواباً کہا، صاحب ہمارے پڑوس میں ریڈ پڑا ہے، بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ ساجد نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، تم نیچے کھانا بھیجو، میں کچھ دیر بعد یہاں سے آگے چلا جاؤں گا۔ سر آپ فوراً نکل جائیں، علاقے کے حالات تسلی بخش نظر نہیں آ رہے۔ ملازم کا لہجہ تفکر آمیز تھا۔ تب ساجد کے چہرے پر ایک دم پریشانی سی چھا گئی۔ پریشان تو امی بھی ہو گئی تھی جب عامر روزانہ ہمارے فلیٹوں کے سامنے اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا رہتا اور اس کی نظریں کمرے کی کھڑکی کی طرف جیسے گڑی رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ کھڑکی کھولنا تو کجا، اب میں اپنے کمرے کے پردے بھی نہیں ہٹاتی تھی، گھر سے باہر نکلنا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ خیریت تو ہے، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ایک شام امی کو لے کر جب ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی تو وہ پتہ نہیں کہاں سے سامنے آ گیا اور بولا، ایسے ہی واک پر نکلے ہیں ہم، میں نے چڑ کر کہا۔
گاڑی پر واک کیا کرتی ہو؟ مجھے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کر وہ بولا، میری مرضی، میں جیسے چاہے کروں۔ ٹھیک ہے بھائی۔ مجھے تو آنٹی کا چہرہ اترا اترا سا لگا تو پریشان ہو گیا تھا۔ آپ اپنی پریشانیوں کو حل کیا کریں، دوسروں کے معاملات میں دخل نہ دیں تو بہتر ہوگا۔ امی کے بیٹھنے کے بعد میں نے اسے دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، اب اگر ندیم تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے تو چلو، وہ تو اسے جانا ہی تھا۔ ندیم کے چلے جانے کے بعد بھی میں تم سے بات تک نہیں کرنا چاہوں گی۔ گاڑی سٹارٹ کر کے میں زن سے گاڑی بھگا لے گئی۔ سپیڈ اتنی تیز تھی کہ ٹائر تک چیخ اٹھے تھے۔ اس شخص کا نام تو پریشانی ہونا چاہیے تھا۔ جب تک میری یادوں میں آباد رہا میں از خود پریشان سی رہی اور کبھی کوئی مثبت فیصلہ نہ کر سکی، اور اب اس کے آنے کے بعد میری ہنستی مسکراتی دنیا میں ایک طوفان آ گیا تھا۔ ندیم خان کی فیملی اس کی حرکتوں کی وجہ سے الگ نالاں تھی، میں علیحدہ برہم تھی۔ کیا ہوا؟ شہلا نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم ایک بڑا سا دوپٹہ اوڑھ لو اور اپنا چہرہ چھپا لو، یہاں بے پردہ خواتین کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ کیا ہم کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں، میرا بڑا اچھا گیسٹ ہاؤس ہے تھوڑے فاصلے پر، وہاں جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ شہلا اس کے کہنے پر اپنے آپ کو دوپٹے میں اچھی طرح لپیٹ کر جب اس کے ساتھ باہر آئی تو پولیس بڑی تعداد میں تھی۔ ایک شریف شہری کے گھر میں بغیر وارنٹ کے آپ کیسے داخل ہوئے ہیں؟ ساجد ان کو دیکھ کر غصے میں بولا۔ آپ جیسے لوگوں کے کرتوت اب منظر عام پر آئیں گے، اعظم نے کہا۔ بغیر ثبوت کے بکواس مت کرو، ساجد دہاڑا۔ سر، ہمارے پاس اس کی باتوں کا ٹیپ موجود ہے، آپ اسے گرفتار کر لیں، اعظم نے کہا۔ باہر دوسری گاڑی میں ریحان موجود یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جس کے کہنے پر تم نے یہ جھوٹا جال پھیلایا اس کو بھی میں دیکھ لوں گا، ساجد اعظم کو دیکھ کر نفرت سے بولا۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ پولیس کے جوان اب اسے اپنے ساتھ جانے کو کہہ رہے تھے، مگر کس جرم میں؟ آپ ایک لڑکی کو اس کی مرضی کے بغیر لے کر دوسرے شہر کیسے آ گئے؟ کیا میں اپنی سیکریٹری کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتا؟ مگر مجھے تو آپ کوئی مشروب پلا کر لے آئے ہیں اور میں تو یہ تک نہیں جانتی کہ اس وقت میں کہاں پر ہوں، شہلا نے آگے بڑھ کر کہا۔ آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، پولیس کے جوان بے حد مہذب انداز میں اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے بولے، اور اس کے جاتے ہی ریحان اپنی گاڑی سے اترا اور شہلا سے بولا، آپ ہماری گاڑی میں آ جائیں، اللہ کا شکر ہم بر وقت پہنچ گئے۔ پھر بھی آپ یہ سب حارث کو مت بتائیے گا، شہلا اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی، وہ خواہ بات کو کیا سمجھیں گے؟ اور جب گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھی تھی حارث کو اس میں بیٹھے دیکھ کر پریشان سی ہو گئی۔ سنیے، اس میں میرا کوئی قصور، وہ مجھے بے ہوش کر کے لایا تھا۔ اور حارث نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ مت کہو، تمہاری ساری پریشانیوں کا ذمہ دار صرف میں ہی تھا، اور اب ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ گاڑی اب تیز چل رہی تھی اور شہلا نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور اس کے اندر ایک سکون ضرور تھا، مگر اس کی آنکھیں چھما برس رہی تھی۔ اگلے دن کے اخباروں میں ساجد کے بارے میں خبر لگی ہوئی تھی کہ ایک نفسیاتی مریض گرفتار جو لوگوں کو ایذائیں پہنچا کر خوش ہوا کرتا تھا۔ جعلی چیک کے ذریعے اس نے کئی نوجوانوں کو پریشان کیا تھا، اسی طرح خوبصورت لڑکیوں کو اپنے پیسے کی چمک دمک دکھا کر انہیں نقصان پہنچایا کرتا تھا۔ یہ ریحان کے اپنے تعلقات تھے کہ ان تمام معاملات میں شہلا کا نام کہیں نہیں آیا تھا۔ میں دہل سی گئی تھی اور عامر کو یوں دیکھے چلی جا رہی تھی جیسے کوئی تہی دامن کسی کو دیکھا کرتا ہے، اور وہ مسکرا رہا تھا، شاید اپنی کامیابی پر۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عامر کے جملے سن کر میں واقعی دہل سی گئی تھی اور مساموں سے پسینہ کسی بارش کی طرح بہنے لگا تھا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، اس نے لا تعلقی سے اپنے کندھے اچکائے۔ ابھی تو کہا ہے آپ نے، اگر ندیم خان کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس کا ہی جملہ دہرایا۔ میری اتنی سی بات بڑی دل پر لگ گئی، وہ تمسخر سے ہنسا۔ یہ ذرا سی بات نہیں ہے ندیم، میری زندگی ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، زندگی واقعات اور حادثات کا ہی تو نام ہے۔ جیسے پہلے میں تمہاری زندگی تھا تب تمہیں میرے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا نا؟ وقت گزرا اور تم حادثاتی طور پر ندیم سے جا ملی، پھر ندیم خان تمہاری زندگی بن گیا، اور اب کل کیا ہونے والا ہے کسی کو بھی نہیں پتا، مگر مجھے یہ یقین ہے کہ تم میرے ہی پاس آؤ گے، اور جب میں تمہاری زندگی بن جاؤں گا تو تمہیں بھی میرے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ میرے ساتھ ایسا برا کبھی نہیں ہوگا۔ میرا لہجہ وسوخ بھرا تھا۔ یہی جملے میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، تو تم مسکراتی تک نہیں ہو۔ پلیز عامر چلے جاؤ، تمہاری باتیں سن کر میرا دل بیٹھنے لگتا ہے، چلے جاؤ، میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ اب میں اپنے آنسو سمیٹے وہاں سے ہٹ چکی تھی، میں اپنے آنسو اس کے سامنے نہیں بہانا چاہتی تھی، اور پھر وہ تھوڑی دیر اور امی اور خالہ کو کھلسانے کے بعد چلا گیا تھا۔ بعض لوگوں کو سیدھی بات پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی، امی تعصب بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ بعض لوگ جوتے کے ہوتے ہیں، انہیں ان کی طرح ہی ڈیل کیا جائے تو وہ سمجھا کرتے ہیں۔ خالہ کو غصہ آ رہا تھا۔ یہ عامر پہلے تو ایسا نہیں تھا، اب تو کرمنل سی شخصیت ہو گئی ہے اس کی، باتیں کیسی عجیب عجیب کر رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد امی بڑبڑا رہی تھی۔ پرانی باتیں پرانی ہی رہتی ہیں، ان کو نیا نہیں کہا جا سکتا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اپنی ہر پرانی بات کو آج کی بات کیوں سمجھ رہا ہے۔ خالہ نے کہا، یہ بات اس کو سمجھنی ہوگی۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے ہم لوگ یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں، عامر نے تو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ امی نے کہا، آپا یہ کسی مسئلے کا حل تو نہیں ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ ندیم کی فیملی جو پہلے خوشامدوں کے ساتھ ہمارے یہاں آتی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔
حد سے زیادہ محتاط ہونا بھی تو بزدلی ہی لگا کرتی ہے۔ ارے بھائی سادگی سے شادی کر کے چلے جاؤ، کوئی کیا کر سکتا ہے؟ امی نے کہا۔ ہاں اگر وہ پاگل خودکشی بھی کر لیتا ہے تو ہماری وجہ سے، اکثر ڈرپوک لوگ یہ کر لیا کرتے ہیں، خالہ نے کہا۔ ایسا صرف وہ ڈرانے کے لیے کر رہا ہے، ایسی باتیں صرف سن کر لوگ دھوس میں آ جائیں گے، اور خاص کر یہ اکیلی خواتین تو ڈر ہی جائیں گی۔ امی اور خالہ کی آوازیں میرے کمرے میں آ رہی تھی، تب میرا دل چاہا کہ عامر کے چہرے پر تھپڑ مار کر کہوں، ہر جگہ صرف زمین کی وکالت نہیں چلتی، جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے تو وہی پورا ہوا کرتا ہے۔ تم سے شادی ہونا ہوتی تو تم اتنے لمبے عرصے کے لیے کبھی غائب نہ ہوئے ہوتے، اب میں صرف ندیم کی ہوں، صرف ندیم کی۔ مگر یہ سب سوچتے ہوئے بھی میرا دل میرے دماغ کی باتوں پر نفی کی ضرب لگا رہا تھا، اور میں اس کی ہر ضرب پر اذیت سی محسوس کر رہی تھی۔ ان دنوں مجھے بات بات پر رونا آ رہا تھا۔ استری کرتے ہوئے دوپٹہ جل گیا اور میں نے رو رو کر آنکھیں سجا لی، ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ صبا کیا بات ہے، کیوں ذرا ذرا سی بات پر آنسو بہانے لگتی ہو؟ امی نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں امی، بعض دفعہ بے وجہ بھی تو رونا آ جاتا ہے۔ میں نے اپنے سامنے اپنی ڈائری رکھ لی، میرا لہجہ اکتاہٹ بھرا تھا، اور پھر ڈائری کا صفحہ پھاڑ ڈالا جس پر لکھا تھا، تم جو ہوتے تو زندگی ہم سے تلخ لہجے میں بات کیوں کرتی۔ میرے آنسو اب گولا بن کر میرے حلق میں اٹک رہے تھے، مگر میں اپنی ہی لکھی ہوئی سطریں اشک بار آنکھوں سے پڑھ رہی تھی۔ باپ اور بھائی کی ضرورت زندگی میں ہمیشہ پڑتی ہے، کتنی خوش نصیب ہوتی ہیں وہ بیٹیاں جن کے سر پر ان کے والد کا شفقت بھرا سایہ ہوتا ہے، اور کتنی بختوں والی ہوتی ہیں وہ بہنیں جن کا سائبان ان کے بھائی ہوا کرتے ہیں، اور جن گھروں میں مرد نہیں ہوتے ان کے دروازے اگر بند بھی ہوں تو وہ دوسروں کو کھلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے گھروں میں دستک دینا بھی ضروری نہیں سمجھا کرتے۔ یہی وجہ تو تھی کہ عامر کا جب دل چاہتا وہ منہ اٹھا کر چلا آتا، باوجود اس کے کہ وہ ہمیشہ دھتکارا جاتا، اسے کوئی سیدھے منہ بات نہ کرتا، مگر شاید اسے کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ایسی چکنی مٹی کا بنا ہوگا ایسا تو میں نے کبھی نہ سوچا تھا، اور ایک دن جب امی خالہ کے ساتھ اپنے بینک کے کام سے باہر گئی ہوئی تھی اور گیٹ بھی بند نہ تھا، وہ یکدم گھر میں آ گیا کہ میں دھک سے رہ گئی۔ صبا چاہے تم ہر روز میرے وجود کی نفی کرتی رہو، مگر ایک دن تمہیں مجھے تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ زبردستی ہے تمہاری، میں نے کلس کر کہا تھا۔ بالکل ہے، وہ ڈٹائی سے ہنس کر بولا۔ ہر شخص اپنی چیز کو اپنا ہی کہا کرتا ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں؟ تم مجھے کوئی چیز سمجھتے ہو؟ میرے لہجے میں حقارت اور نفرت تھی۔ صبا رانی، میں تو تمہیں پتہ نہیں کیا کچھ سمجھا کرتا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اب کیا کرے، تم اپنی ویلیو خود ہی گرا رہی ہو۔ پھر دفان کیوں نہیں ہو جاتے یہاں سے، جبکہ جان بھی گئے ہو کہ میں تمہیں دیکھنا تک نہیں چاہتی؟ اپنے اوقات کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ اب مجھے تم سے محبت تک یا انسیت تک نہیں ہے؟ اچھا یہ تم کہہ رہی ہو یا ندیم خان نے اپنے جملے تمہارے منہ میں ٹھونس دیے ہیں؟ تم یہ سمجھ کیوں نہیں لیتے کہ میں اب وہ ناسمجھ بچی نہیں رہی جو ہر پسند آنے والی چیز کو اپنی محبت سمجھ لیتی تھی؟ صبا تم نفرت بھرے کتنے ہی ٹریلر دکھا دو، مگر تمہیں آنا تو میرے گھر میں ہی ہے، اور تمہارا یہ جھوٹا خواب بھی کبھی پورا نہیں ہوگا کہ ندیم خان تم سے ہی شادی کرے گا۔ ڈرپوک شخص جو کھل کر محبت نہ کر سکے وہ تم سے شادی کرنے کے قابل ہی کہاں ہے؟ اب وہ تمسخر بھری ہنسی سے کہہ رہا تھا۔ میری بات تم بے شک لکھ کر رکھ لو کہ تمہیں صرف میرے ہی پاس آنا ہے۔ عامر، اب اگر یہاں آئندہ تم نے قدم بھی رکھا نا تو میں پولیس کو کال کر لوں گی کہ یہ شخص مجھے تنگ کر رہا ہے۔ اس کی بکواس سن کر میں نے غصے سے کہا، چلو یہ شوق بھی پورا کر لو۔ وہ پھر ہنس کر بولا، میرے پاس وہ سارے جوابات ہیں جو مجھے دینے ہوں گے، اس لیے میرا پولیس بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، بلکہ الٹا تم سے یہ کہے گی کہ آپ لوگ آپس میں صلح کر لیں۔ میری تم سے دوستی ہے نہ لڑائی، ایک انجان شخص سے میں کیوں صلح کروں گی؟ مگر میں تو یہ ثابت کر سکتا ہوں، میری دلہن لڑ جھگڑ کر میکے بیٹھی ہے اور رخصتی کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہی ہے۔ عامر، اب ایسی بھی اندھیر نہیں مچی ہوئی کہ تم کوئی جعلی نکاح نامہ پیش کرو گے، اور اگر پیش کر دیا تو پھر بھی میں تم سے نمٹ سکتی ہوں، کوئی جاہل لڑکی نہیں ہو جو تمہاری گیدڑ بھبکیوں میں آ جاؤں گی۔ مجھے تو اس وقت کا انتظار ہے جب ندیم خان خود مجھ سے کہے گا کہ میں تم سے جلد شادی کر لوں۔ یہ خرافات تم کہیں اور جا کر بکو، ندیم کو شاید تم کبھی پہچان ہی نہ سکو۔ بس نکلو میرے گھر سے، فوراً نکلو۔ میں اتنے زور سے چیخی کہ خود مجھے اپنی آواز اجنبی سی لگی۔ عامر نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ صبا تمہاری طبیعت خراب ہے شاید، آنکھیں کتنی سرخ ہو رہی ہیں۔ وہ مجھے بغور دیکھتے ہوئے بولا، ہاں تمہیں دیکھ کر ان میں آگ بھڑکنے لگتی ہے، اسی لیے یہاں سے فوراً دفع ہو جاؤ۔ اس نے کاندھے اچکائے، کچھ سوچا اور پھر نکل گیا، اور میں نے تیزی سے بیرونی گیٹ تو کیا داخلی دروازہ بھی مکفل کر دیا۔ اس وقت میری حالت ایسی تھی جیسے میں میلوں کا سفر کر کے کہیں سے آئی ہوں۔ میں نے ڈائری کے اس صفحے پر ایک نظر ڈالی اور اس کا گولا سا بنا کر ڈسٹ بن میں ڈالا تھا۔ منفی سوچ اور منفی رویوں کے ساتھ مثبت زندگی کا گزارنا ناممکن ہوا کرتا ہے، مگر میں یہ بات عامر کو کسی صورت نہیں سمجھا سکتی تھی۔ خالہ نے ایک بار کہا تھا، لڑ جھگڑ کر کبھی کسی کو قائل نہیں کیا جا سکتا، اسے نرمی سے سمجھاؤ گی تو وہ یقیناً بات کو سمجھ لے گا۔ اور جب ایک شب اس کی ٹیلی فون کال کو بادل نخواستہ میں نے ریسیو کر لیا تو اسے بڑی نرمی سے سمجھانے کی ٹھانی۔
اسے وہ سب باتیں یاد دلائیں جو وہ میری خوشی کے لیے سوچا کرتا تھا۔ 1 گھنٹے تک وہ میری ہر بات بڑی خاموشی سے سنتا رہا، اور جب میری بات ختم ہوئی تو وہ دھیمے سے ہنسا اور بولا، پیاری صبا، آج دل بھر کر تمہاری آواز سنی ہے میں نے۔ تمہارے لہجے میں مزید خوبصورتی آ گئی ہے، بات کرتی ہو تو ایسا لگتا ہے کہ نکھر گئے ہیں گلاب سارے۔ میں نے جو اتنی دیر اپنا دماغ خالی کیا، تمہاری سمجھ میں کیا کچھ نہیں آیا؟ ناراض کیوں ہوتی ہو؟ تمہاری ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اللہ کا شکر تم سمجھے تو۔ میں نے ایک گہری سانس لی، تب وہ ہنسا اور پھر بولا، تمہاری بات لمبی ہے، مثالیں ہیں، دلیلیں ہیں، ہماری بات چھوٹی ہے، ہمیں تم سے محبت ہے۔ تب چنچلا کر میں نے ہی فون کاٹ دیا۔ کریم گھر آیا تو تیش میں تھا۔ وہ سیدھا راحیلہ کے کمرے میں آیا اور بولا، مجھے نہیں معلوم تھا تمہاری بہن واقعی ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ وہ تو اسلام آباد میں ٹریننگ کا کہہ کر گئی تھی نا؟ تو پھر کیا ہوا؟ اس کا فون آیا تھا، امی ابو کے آنے سے 1 دن قبل وہ گھر پہنچ جائے گی۔ راحیلہ نے جلدی سے اسے بتایا۔ وہ جھوٹی لڑکی کہیں نہیں گئی، آج میں نے خود اسے دیکھ لیا۔ حارث کے ساتھ ہوٹل میں ڈنر کر رہی تھی اور کوئی فیشنیبل عورت بھی اس کے ساتھ تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، راحیلہ نے کہا۔ نہیں، وہ تمہاری بہن ہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے منہ میں نوالے دے رہے تھے اور وہ عورت ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ آپ دیکھ لیجئے گا، شہلا کی شادی حارث سے ہی ہوگی، وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ کہہ چکا ہے۔ راحیلہ کھسیا کر بات بنا رہی تھی۔ حارث اور شہلا کی کلاس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور وہ اپنے گھر کا اکلوتا لڑکا بھلا کیوں شہلا سے شادی کرنے لگا؟ ایسے لوگ اس قسم کی لڑکیوں کے ساتھ وقت تو گزار لیا کرتے ہیں مگر شادی نہیں کیا کرتے۔ تو میں کیا کروں؟ آپ یہ سب مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خالہ کے آ جانے کے بعد انہیں یہ بات ضرور بتانی ہوگی کہ شہلا وہ نہیں ہے جو نظر آتی ہے، وہ تو بگڑی ہوئی لڑکی ہے، اور ایسی لڑکیوں سے کوئی بھی شریف لڑکا شادی نہیں کرتا۔ ادھر شہلا کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کریم اسے اور حارث کو ڈنر کرتے دیکھ چکا ہے اور قصدن نظر انداز کر کے گیا ہے، اس لیے اس نے راحیلہ کے موبائل پر میسج بھیج دیا تھا، راحیلہ میں کراچی آ گئی ہوں، آفس کے گروپ کے ساتھ ہوں، کل صبح گھر آ جاؤں گی۔ آج جب حارث نے ڈنر کروایا بہت اچھا لگا، باقی باتیں گھر آنے پر ہوں گی۔ ٹریننگ کے اختتام کے ساتھ میں اپنی جاب بھی چھوڑ رہی ہوں کہ اب گھر پر ہی رہنا مجھے اچھا لگے گا۔ راحیلہ نے بلند آواز میں موبائل میسج پڑھا تو کریم کھسیا سا گیا۔ لوگ آنے سے پہلے اپنے پروگرام بتاتے ہیں، تمہاری بہنہ آنے کے بعد بتا رہی ہے۔ بتا تو دیا نا، چھپا تو نہیں رہی وہ۔ مگر اپنی جاب کیوں چھوڑ رہی ہے؟ اتنی اچھی تنخواہ سے کسی اسکول میں تو نہیں مل سکتی نا؟ اس کا دل بھر گیا ہوگا، موڈی تو وہ ہے ہی۔ میرا تو خیال ہے آفس والوں نے نکال دیا ہوگا، اتنا بن ٹھن کر آفس جانے والی لڑکیوں کو کون پسند کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے نکال دیا ہو، راحیلہ نے بات بڑھانی مناسب نہیں سمجھی۔ اب گھر میں رہے گی تو تم اپنی زچگی کے دن وہیں گزارنا۔ وہ کیوں بھلا؟ بڑی بہن ہے تمہاری، خدمت تو کرے گی نا، ساری عمر تم نے ہی سب کی خدمتیں کی ہیں، کبھی کوئی خدمت تم بھی تو کروانا۔ مجھے تو اپنے گھر میں مزہ آتا ہے، میرا بچہ اپنے گھر میں آئے گا، مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں اپنا وقت کہیں اور جا کر کاٹوں؟ ارے پگلی، وہ تمہارا میکہ ہے، وہاں جا کر رہنا تمہارا اپنا حق ہے، وہ کوئی شہلا کا گھر تو نہیں ہے۔ مجھے سب معلوم ہے، مگر مجھے اسی گھر سے دلچسپی ہے۔ راحیلہ، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کسی سے لینا ہی نہیں آتا، صرف دینا ہی آتا ہے، تم تو خدمت ہی کرنے کے لیے بنی ہو۔ کریم اس کو ترہم سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کریم صرف خدمتیں ہی نہیں، اس کا دل تڑپ اٹھا اور پھر وہ سنبھلی۔ بات صرف خدمتوں کی ہی نہیں ہے، راحیلہ بولی۔ کیا کوئی اور بات بھی ہے؟ کریم نے تجسس سے اسے دیکھا۔ ہاں، اس نے سر ہلایا اور روندھے ہوئے لہجے میں بولی، کچھ لوگوں کے حصے میں صرف چاہتیں بانٹنے کا کام ہوتا ہے، وصولنے کا نہیں۔ تب کریم اسے دکھ بھری نظروں سے دیکھنے لگا کہ واقعی وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ نہ تو شہلا نے بتایا تھا کہ اس ڈنر میں اس کے ساتھ اس کی ساس بھی موجود تھی، اور نہ ہی کریم کو یہ اندازہ ہوا تھا ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی خوبصورت خاتون حارث کی ماں ہوں گی۔ دیکھنے میں وہ بڑی ایکٹیو سی تھی۔ آج حارث نے اپنی ماں سے پہلی مرتبہ شہلا کو ملوایا تھا، انہیں دیکھ کر شہلا قدرے نروس بھی ہو رہی تھی۔ تم نے ہی حارث کی سالگرہ پر ڈھیر سارے گفٹس بھیجے تھے نا؟ انہوں نے اس سے محبت سے پوچھا تھا۔ جی، وہ کھسیا کر بولی اور ان کی زبردست ڈانٹ بھی کھائی تھی۔ تب حارث ہنس پڑا تھا۔ ارے بیٹا، یہ حارث سمجھ رہا تھا کہ اماں کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، ورنہ میں تو اسی وقت سمجھ گئی تھی جب یہ سب گفٹس ڈاک سے وصول کر کے میں نے حارث کے کمرے میں رکھے تھے۔ مگر امی، آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا تو نہیں تھا؟ حارث اپنا کان کھجاتے ہوئے مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اس وقت تم خود ہی گومگو کیفیت میں تھے اور میں چاہتی تھی کہ تم جو بھی فیصلہ کرو خود ہی یکسوئی سے کرو۔ امی، بس فیصلے کی گھڑی کو یہاں تک لانے میں اس لڑکی نے اپنی زندگی تک داؤ پر لگا دی۔ بیٹا، اگر ساجد تم پر گولی چلا دیتا تو اس طرح کے سائیکی لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ سب اللہ کا ہی کرم ہے کہ ہر معاملہ خود ہی ٹھیک ہوتا چلا گیا۔ حارث کی جاب پر لگا ہوا داغ بھی خود ہی مٹ گیا، اور اللہ نے جہاں انہیں سرخرو کیا وہاں مجھ پر بھی کوئی گزند نہیں آنے دی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے تم دونوں کو ہی اپنی حفاظت میں رکھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری امی پرسوں آ رہی ہے نا؟ جی، شہلا نے دھیمے سے کہا۔
جس دن وہ آئیں گی میں مبارکباد دینے تو آؤں گی، مگر کیا اچھا ہو اگر آج ہی ان سے تم میری فون پر بھی بات کرا دو۔ جی ابھی کرا دیتی ہوں میں، شہلا نے نمبر ملاتے ہوئے کہا۔ ویسے امی غائبانہ طور پر آپ کو جانتی بھی ہیں۔ حارث کی والدہ نے جب ان سے بات کی تو وہ بھی انہیں پہچان گئی۔ حارث کو وہ دیکھ ہی چکی تھی، بلکہ انہیں تو ان کی آمد کا انتظار بھی تھا۔ بس بہن، آپ کے آتے ہی ہم سادگی سے نکاح کر کے اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جائیں گے۔ آپ مجھے تھوڑی سی مہلت تو دیجیے گا، اگر میں نے اس قدر سادگی سے شہلا کو بیاہ دیا تو میرے خاندان والے ہی مجھے باتیں سنائیں گے۔ سوتیلی بیٹی کو خالی ہاتھ اس کی سسرال روانہ کر دیا۔ جب آپ کی بیٹی اور اس کے سسرال والے جانتے ہیں کہ آپ کتنی اچھی ماں ہیں اور آپ کی محبتوں پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، تو آپ کو کسی کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ شادی تو سادگی سے ہی ہوگی اور آپ کے آنے پر فوراً ہی۔ جیسی آپ کی مرضی، انہوں نے اپنی دلی خوشی چھپاتے ہوئے کہا، اور حارث کو اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی بات مان لی گئی ہے۔ تب اس نے شہلا کی طرف محبت سے دیکھا اور وہ شرما سی گئی۔